बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज की सबसे अहम खबर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो डेप्यूटी स्पीकर उस वक्त के कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी जिसके तहत उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया था और उसके बाद फिर सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बलियों को तहलील कर दिया था। इन दोनों एक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने एक खुद नोटिस लिया था जिसका तहरीरी फ़ैसला आज आया है तफसीली तौर पे और 86 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है। और उसके अंदर वो जो रूलिंग थी डेप्यूटी स्पीकर की, कल आया था फैसला, रूलिंग जो थी डेप्यूटी स्पीकर की उसको भी गैर आइनी करार दिया गया और जो असम्बलियाँ तहलील की गई थी उसको भी गैर आइनी करार दिया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से क्या कहा? ये बात साबित हो गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से कि ये इमरान खान न्याजी अपने ज़ाती मुफाद के लिए कौमी मुफाद को भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। इसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है, ये उसका इख्तियार है, इसलिए इस पे काम शुरू हो चुका है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इस फैसले के हवाले से क्या कहा है, ये भी सुना। बैरूनी साजिश का बयानिया है इमरान खान साहब का, ये उसमें आखिरी कील के तौर पे अदालती फैसला जो है वो ठोक दिया गया है और ये हमेशा के लिए उसे दफन कर दिया गया। इजाफी नोट में तो उन्होंने ये कहा कि ये बदनीयती पे मबनी थी, गैर शफाफ थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद के अमल को गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से रोकने की कोशिश थी। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में इस फैसले को एक रोशन मिसाल के तौर पे याद रखा जाएगा। ये जो आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे थे कि बैरूनी साजिश का जो बयानिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो दफन हो गया है, वो इस वजह से कह रहे थे कि इस फैसले में बैरूनी साजिश के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट बातें कही गई हैं और इस फैसले में लिखा हुआ है कि मरासले का जो मुकम्मल मतन था वो अदालत को दिखाया तक नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने। कुछ हिस्सा बतौर दलाइल दिखाया गया लेकिन जो मुकम्मल मतन था, जो मरासला था, वो अदालत के सामने नहीं रखा गया। ये इस फैसले में तहरीर है। दूसरी बात जो इस फैसले में तहरीर है वो ये है कि जो तफसीली रूलिंग थी डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की, जिसके तहत उन्होंने कहा था जी आर्टिकल 5 है तो आर्टिकल 5 लॉयल्टी टू द स्टेट है, लिहाजा बैरूनी साजिश हुई है और इस तहरीक अदम एतमाद के ताने बाने उस साजिश से मिलते हैं, इसलिए मैं मुस्तरद करता हूँ तहरीक अदम एतमाद को। उन्होंने कहा कि वो जो तफसीली रूलिंग थी उसमें बैरूनी साजिश के हवाले से नामुकम्मल, नाकाफी और गैर नतीजा खेज हकायक स्पीकर को पेश किए गए और यही वजह है कि स्पीकर साहब जो थे उन्होंने बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक कमीशन बनाने के लिए कहा और इंक्वायरी कमीशन जो है उसका जो मुतालबा था उसकी वजह ये थी कि स्पीकर को मुकम्मल हकायक जो है वो उनके पास थे ही नहीं, इस वजह से वो चाहते थे कि वो सामने आए तो उसके बाद उसके ऊपर आगे चले। तो ये जितनी भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में की हैं उससे जो बैरूनी साजिश का जो बयानिया था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या राय रखता है कानूनी तौर पर वो सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन बनाए, तहकीकात, इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पता लग जाएगा, चीफ जस्टिस को हमने मरासला भेजा है, पता लग जाएगा कि जी क्या हुआ इस मुल्क के साथ। तो अब वो जो मुतालबा है उसकी कोई गुंजाइश बची नहीं है क्योंकि जुडिशल कमीशन या ये फैसला हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबानी, चीफ जस्टिस ने खुद तहरीर किया है, फुल बेंच है, 5 मेंबरान सुप्रीम कोर्ट के बैठे और उसमें ये फैसला है। और इजाफी नोट में जस्टिस मजहर आलम साहब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 का रास्ता मौजूद है क्योंकि जो कुछ हुआ उस रूलिंग के जरिए से और जिस तरह से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं वो गैर आइनी था। पार्लियामेंट को फैसला करना है कि पार्लियामेंट इस तरह की जो हरकत और बातें हैं उनके लिए रास्ता खुला छोड़ना चाहता है या आर्टिकल 6 की कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब इस जजमेंट के हवाले से क्या कह रहे हैं वो हमने वो मुरासला साइफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भिजवाया तो इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था। मेरे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि जब हमारे प्रेसिडेंट ने आपके पास वो मुरासला भेजा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए?
آپ ہیں جن کے اوپر ہم ڈھونڈتے ہیں انصاف کے لیے. آپ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں. آپ نے 12 بجے رات کو عدالتیں کھول لی, لیکن اتنا بڑا کام کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی دے کے ہٹا دیا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو اپیرنٹلی خان صاحب کی جو یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر مزید انکوائری, تحقیقات, اور آئندہ کبھی ملک کا کوئی وزیر اعظم امریکہ کی بات کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا, تو جو تحقیقات کا مطالبہ ہے عمران خان صاحب کا, اس کے اوپر سپریم کورٹ کا قانونی طور پہ رائے آ چکی ہے سامنے, اور وہ 86 پیج کا یہ فیصلہ ہے. فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں, ذرا یہ بھی. سپریم کورٹ کا فیصلہ غلطیوں سے عبارت ہے, فیکچول اس میں بہت بڑی غلطیاں ہیں. اس کے اندر کہا گیا بار بار جو سائفر ہے اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی, انویسٹیگیٹ نہیں ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمارا صرف آپ کے سپریم کورٹ کے آگے آ کے رونا ہی باقی رہ گیا ہے. باقی ہم نے کیا آپ سے نہیں کہہ لیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. سپریم کورٹ ہماری کہہ رہی ہے کہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے, ہمیں نہیں لگتا مٹیریل پلیس پہ نہیں ہے. تو جب ہم نے مٹیریل لگایا تھا وہ تو آپ نے پڑھنے کو ہی نہیں تیار. آپ نے کہا کہ نہیں سائفر کے اوپر ڈیٹیل میں بات نہ کریں. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر نے. حامد میر صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. جو رولنگ تھی ڈیپٹی اسپیکر کی, اور اس کے بعد جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم تھا صدر پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کی ایڈوائس پر, وہ تو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر آؤں, اس ساری ججمنٹ میں یہ جو بیرونی سازش کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بیانیہ بلڈ کیا تھا جلسوں میں جا کر کے بیرونی سازش کے نتیجے میں ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا, اس کے حوالے سے جو آبزرویشن, جو ریمارکس, جو اوپینین, جو رائے آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, جیسا کہ میں نے کہا اپنے انٹرو میں کہ مراسلے کا مکمل متن عدالت کہتی ہے کہ ہمارے سامنے نہیں رکھا گیا. دوسرا, عدالت کہتی ہے کہ تفصیلی رولنگ جو ڈپٹی اسپیکر کی تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیرونی سازش کے نامکمل, ناکافی, غیر نتیجہ خیز حقائق اسپیکر کو پیش کیے گئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اتنا کمپریہنسو 86 صفحات پر, اس سے پاکستان تحریک انصاف کے بیرونی سازش کے بیانیے کو کاری ضرب لگی ہے؟ دیکھیں, آپ خود ایک قانون دان ہیں اور آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ تو نہیں ہے, اور یہ سپریم کورٹ نے تو جا کے پی ٹی آئی کے وکیل کو نہیں کہنا تھا کہ بھائی آپ ہمیں وہ مراسلہ لا کے دیں جس کا کہ عمران خان صاحب باہر ذکر کر رہے ہیں. تو اور جو پریزیڈنٹ عارف الوی نے جو مراسلہ بھیجا وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا, اور وہ بھیجا تھا اس مقصد کے لیے کہ آپ اس کی انکوائری کریں. کورٹ کی پروسیڈنگز کے لیے وہ مراسلہ نہیں بھیجا تھا انہوں نے. تو یہ کام پی ٹی آئی کے وکیل کا تھا. تو کیونکہ سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور اس نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ جو مراسلہ ہے اس کا متن شیئر نہیں کیا گیا. یہ ضرور بتایا گیا کہ سازش ہو گئی ہے اور اس طرح ایک امریکی سفارتکار نے یہ بات کی ہے, لیکن جو ٹیکنیکل طریقے سے جو ایک وکیل کو عدالت میں وہ چیز پیش کرنی چاہیے تھی یا وہ عدالت میں پیش نہ کرتے تو ججز کو کہتے جی کہ یہ ہم سیل لفافے میں آپ کو یہ دے رہے ہیں, بند لفافہ ہے, اس میں وہ مراسلہ ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں. تو وہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا جو پورا ایک نیریٹو تھا, ان کی جو بھی کمپین تھی, ان کی جو سیاست کا جو ایک نیا انہوں نے باب شروع کیا ہے, تو وہ بیس کرتا تھا غیر ملکی مداخلت اور غیر ملکی سازش کی بنیاد پر. اس کی بنیاد ایک خط پہ تھی. تو سپریم کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانیے کو کاری ضرب نہیں لگی, ان کا بیانیہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ان کے وکیل پہ عائد ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کیونکہ میں خود اس کا ایک ذاتی کردار ہوں اس کا, کہ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ انکوائری کرے. تو 3 ججز کا ایک انکوائری کمیشن بنا تھا جس کو ناصر الملک صاحب ہیڈ کر رہے تھے اس وقت کے چیف جسٹس. تو اس کمیشن کے سامنے عمران خان صاحب نے مجھے اپنے وٹنس کے طور پہ بلایا اور کہا جی آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی. اب وہ صرف 4 حلقوں تک فوکس کر رہے تھے. میں نے 4 صوبوں میں جو دھاندلی ہوئی تھی
اس کے ثبوت اس کمیشن کے سامنے پیش کر دیے. میں جب ثبوت پیش کرتا تھا اور میں کہتا تھا جی کہ سندھ میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, یہ دیکھیں جی خیبر پختونخوا میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, یہ دیکھیں جی پنجاب میں بھی ہوئی ہے, یہ دیکھیں جی بلوچستان میں بھی ہوئی ہے, تو جو وکیل تھے تحریک انصاف کے عبدالحفیظ پیرزا صاحب, وہ کہتے تھے جی یہ دھاندلی آپ خیبر پختونخوا کی بتا رہے ہیں, آپ بتائیں کہ پنجاب میں کہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. میں کہتا تھا جی میں پنجاب کا بھی بتاتا ہوں کہ لیکن سر یہ سندھ میں بھی ہوئی ہے. تو جو تحریک انصاف کا جو وکیل تھا اس نے مجھے ایویڈنس صحیح طریقے سے پیش نہیں کرنی دی, اور جب میں نے اپنی ایویڈنس وہاں پہ مکمل کی, جو سوال جواب میں کر رہا تھا وہ میں مکمل کر کے جب میں آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھا تو میرے ساتھ ہی عمران خان صاحب بیٹھے تھے, اور عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار یہ پیرزا صاحب جو ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے تم سے ایویڈنس نہیں لی, تم بڑے اچھے طریقے سے ایویڈنس پیش کر رہے تھے. تو جو ان کے ساتھ 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کی انکوائری کے لیے کمیشن میں ہوا, وہی ان کے ساتھ یہ سپریم کورٹ میں ہو گیا کہ ان کے وکیل نے ان کا کیس صحیح طرح سے پیش نہیں کیا, جس کا خمیازہ اب یہ بھگتیں گے. اب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو مطالبہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور کئی بار جلسوں میں بھی بارہا عمران خان صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت بھی کہتی ہے کہ اصل بیرونی سازش سامنے ہی تب آئے گی جب جوڈیشل کمیشن بنے گا, تحقیقات ہوں گی, پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو اگر اپیرنٹلی دیکھا جائے اٹس جسٹ ڈفرنٹ ڈومین, جو آرٹیکل 184(3) میں کانسٹیٹیوشن کے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے, جس کی 86 صفحات پر مشتمل, اور اس میں بیرونی سازش کے حوالے سے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا, دفن ہو گیا. لیکن اگر وہ جوڈیشل کمیشن کی بھی جو ڈیمانڈ ہے تو اس میں بھی انہی جج صاحبان نے انکوائری کرنی ہے نا جی. ڈومین ڈیفرنٹ ہے, جورسڈکشن ڈیفرنٹ ہے, لیکن یہی جج صاحبان ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس مطالبے میں بھی کوئی جان رہ گئی ہے کہ جب تک یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا, تحقیقات نہیں ہوں گی, تب تک سچ سامنے نہیں آئے گا؟ دیکھیں, ایک تو آپ نے یقیناً یہ ججمنٹ بڑے غور سے پڑھی ہے. میں نے تو جتنی میری بساط ہے اس کے مطابق میں نے پچھلی پوری رات لگا کے اس ججمنٹ کو بڑے غور سے پڑھا ہے. پھر میں دن کو بھی دوبارہ اس پہ نظر دوڑائی ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اٹ از اے کلوز چیپٹر ناؤ. اب اگر سپریم کورٹ سے وہ دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر اس پہ کوئی کارروائی آگے بڑھانے کی کوشش بھی کرتی ہے, تو جو اب الزامات لگا رہے ہیں فواد چودھری صاحب اور خود عمران خان صاحب ججز پہ, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور یہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے, تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو اگر کوئی جج جو ہے وہ اس کو اگر آپ انکوائری کمیشن میں بٹھائیں گے بھی تو وہ سوچے گا کہ اگر میں نے فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق نہ دیا تو یہ میرا نام لے کے پتہ نہیں کیا کریں گے. مجھے تو یہ ایکس مسٹر وائی نہیں کہیں گے, میرا تو یہ نام لے کے میری ایسی کی تیسی پھیریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ اب ایک بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے کہ خواہ جوڈیشری ہو, خواہ اسٹیبلشمنٹ ہو, خواہ میڈیا ہو, اگر آپ عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی کہ آپ بڑے اچھے ہیں. اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق بات نہیں کریں گے تو پھر آپ چور بھی ہیں, اور پھر آپ غدار بھی ہیں, اور پھر آپ لفافے بھی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب میری ذاتی رائے میں کوئی جج صاحب جو ہیں وہ ایسے کسی کمیشن میں نہیں آئیں گے کہ جس کمیشن کا مقصد صرف عمران خان صاحب کی انا کو مکھن لگانا ہوگا یا ان کی ایگو مساجنگ کرنا ہوگی. تو میرا خیال ہے ایسا کوئی جج اب مجھے پاکستان میں نظر نہیں آتا جو کمیشن میں بیٹھ کے تو عمران خان صاحب کی ایگو کو مساج کرے. ٹھیک ہے, لیکن سوال میرا یہ تھا کہ وہ ایک علیحدہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اپنی جگہ پہ آپ کا اوپینین ہے, لیکن میں سوال یہ کر رہا تھا کہ اب جوڈیشل کمیشن کی کیا گنجائش بچی ہے؟ کیونکہ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا بھی ہے اور وہ تحقیقات جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہوں تو وہ یہی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کر دیا نا. تو یہ فل بینچ تھا, 5 ممبران تھے, چیف جسٹس صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, انہوں نے خود فیصلہ تحریر فرمایا. بہرحال آپ نے فواد چودھری صاحب کا ذکر کیا, میں ذرا وہ سنوا دیتا ہوں, اس کے بعد آپ سے سوال پوچھتا ہوں اور آپ کا تجزیہ لیتے ہیں. فواد چودھری, یہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا قصور ہے؟ ایک جج صاحب کے اضافی نوٹ کا تعلق ہے, وہ اضافی نوٹ ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے. میں جج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی, یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے, گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں. سیاسی باتوں میں
اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے. انٹل آپ کسی مشن پہ ہیں کہ آپ نے ایک تلخیاں لانی ہے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب آپ کو جواب ملے گا پھر آگے سیاست سے پھر آپ آسمان پہ جا لگتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسی باتیں نہ کریں. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا کہا انہوں نے آج، یہ بھی سنا. ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے منہ کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو جو بدل جائے گی. یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا. پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں، کچھ ہمارے ججز ہیں، وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی، اگلے دن ہم بدل جائیں. اس طرح سے پالیسیز قومیں نہیں بناتی. قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے. فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے، وہ دیکھ لیں، اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے. حامد میر صاحب یہ بتائے گا کہ فواد چودھری اب جو باتیں کر رہے ہیں ججز کے حوالے سے، جو انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے کہ سیاسی فیصلے کرنے ہیں، جبکہ فیصلے تو عوام نے کرنے ہوتے ہیں. آپ کی بڑی ایک لمبی سٹرگل ہے ڈیموکریسی کے لیے ایک صحافی کی حیثیت سے، بہت ساری مشکلات بھی آپ نے اس کے اندر دیکھی ہیں، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی آپ پہ پابندی لگی رہی ہے. تو آج جب عمران خان صاحب کی جماعت کے رہنما فواد چودھری اگر ڈیموکریسی کی بات کریں یا رول آف لا کی بات کریں یا سیویلین سپریمسی کی بات کریں، تو یہ پرنسپلز تو وہی ہیں جس کے لیے آپ نے بھی سٹینڈ لیا، پاکستان کی سول سوسائٹی بھی لیتی رہی ہے. تو آپ کیوں نہیں آج ان کی باتوں پر یقین کر کے ان کا ساتھ دیں گے، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں تو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب فواد چودھری صاحب کی یہ بات میں نے سنی تو میری نظروں کے سامنے وہ فواد چودھری صاحب گھومے جو کچھ سال پہلے جنرل پرویز مشرف کے ترجمان ہوا کرتے تھے. اور جب کبھی میں ان کو اپنے شو میں بلایا کرتا تھا جنرل پرویز مشرف کے ترجمان کی حیثیت سے، تو وہ میرے ساتھ بڑے تلخ لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے اور اکثر اوقات وہ مجھے پاکستان کا دشمن قرار دیا کرتے. آپ تو جی ہیں ہی پاکستان کی فوج کے، آپ تو جی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے تو آپ نے تو بس فوج پہ تنقید کرنی ہی کرنی ہے جی. پھر وہ مشرف صاحب کو چھوڑا تو وہ پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے. وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تو وہاں پہ وہ پھر کچھ اور قسم کے فواد چودھری صاحب بن گئے. پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے. تو بات یہ ہے کہ آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ باتیں جو ہیں، یہ باتیں تو ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. جہاں تک انہوں نے ایک جج صاحب کے نوٹ کے بارے میں بات کی، آرٹیکل 6 کے بارے میں، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک جج صاحب کی جو رائے ہے اس کی بنیاد پر آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ پرویز مشرف کے خلاف پاکستان میں آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں کر سکتے تو خواہ عمران خان ہو یا عارف الوی ہو یا فواد چودھری ہو، آپ کو ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب فواد چودھری صاحب مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور پاکستان میں انقلاب لانا ہے اور سری لنکا جیسا لانا ہے یا دوسری طریقے سے لانا ہے، تو تب مجھے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ فواد چودھری صاحب جب زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صرف پچھلے سال مئی میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میرے ایک صحافی ساتھی اسد طور کو جس نے مارا ہے اس کو گرفتار کیا جائے ورنہ پھر ہم لوگوں کے نام لیں گے. تو آپ نے بی بی سی پہ آگے کہا، بی بی سی پہ آپ نے کہا کہ یہ اسد طور نے ڈرامہ کیا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے خلاف یہ اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان سے باہر جا کے امیگریشن لینی ہوتی ہے. اب امیگریشن میں نے بھی نہیں لی، اسد طور نے بھی لی، کسی اور نے بھی نہیں لی. لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. اور آج کل وہ کچھ ایسے جو اینکرز ہیں اور یوٹیوبرز ہیں ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ان کو ضرور سپورٹ کریں، لیکن جب وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، تو میں فواد چودھری صاحب سے یہ پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ جب ہم یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اور اس سے پہلے جب یہ بات کرتے تھے تو اس وقت آپ ہمیں یہ کیوں کہتے تھے کہ آپ پاکستان کے غدار ہیں؟ تو یا تو آپ اپنا جو پچھلا موقف ہے جو بطور پرویز مشرف کے ترجمان کے اور بطور پاکستان کے وزیر اطلاعات کے آپ نے ہمیشہ
ان لوگوں کو غدار کہا، ان لوگوں پہ تنقید کی جو کہتے تھے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے. یا تو آپ اپنے اس کردار پہ معافی مانگیں، اپنے وہ الفاظ جو ہیں ان پر اپنی ندامت کا اظہار کریں، یا پھر آج آپ جو کہہ رہے ہیں آپ یہ مانیں کہ آپ کا اصل مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے دوبارہ اقتدار میں لائے تو وہ اچھی ہو جائے گی اور یہ آپ کا انقلاب ہوگا. انقلاب جو ہوتا ہے نا اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. انقلاب کے لیے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، انقلاب کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، انقلاب کے لیے آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آپ پر پابندیاں لگتی ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب پہ اور فواد چودھری صاحب پہ ابھی وہ والا وقت نہیں آیا. جب وہ والا وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے کہ وہ اپنا جو انقلاب کا یہ بیانیہ ہے اس پہ کتنا عرصہ قائم رہتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اب فواد چودھری صاحب اپنی باقی عمر پاکستان تحریک انصاف ہی میں گزاریں گے، کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ نے جو بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر معاملات ٹھیک ہو جائیں تو دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو کچھ بھی فواد چودھری نے آج اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری کے حوالے سے کہا یا ان پر جو تنقید کی، اور اس سے پہلے بھی وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی پاکستان میں رجیم چینج عدلیہ نے اور فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ہمیشہ کیا ہے، یہ باتیں صرف تب تک ہیں جب تک کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر انہیں آج اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور حکومت میں دوبارہ وہ آتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ وہ ون پیج قائم ہو جائے گا اور اس پر ون پیج کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو فواد چودھری صاحب کو وہ غدار لگے گا یا ملک دشمن لگے گا. یہ آپ کی ریڈنگ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ دیکھیں بیرسٹر صاحب، میں اپنی ریڈنگ سے پہلے آپ کو اپنی انفارمیشن بتا دیتا ہوں. میری ذاتی انفارمیشن کے مطابق چودھری پرویز لائی صاحب اور مونس لائی صاحب پچھلے 15-20 دن سے سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور کچھ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہو جائے اور صلح ہو جائے. اسی طرح شیخ رشید صاحب نے بھی کافی جگہ پہ فون کیے، ان کا فون نہیں اٹھایا گیا. وہ اب پبلکلی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب نے پہلے کچھ نمبر بلاک کیے ہوئے تھے، اب انہوں نے وہ نمبر ان بلاک کر دیا. سنوا دیں میر صاحب، یہ شارٹ سنوا دیتا ہوں جس دے رہے سنوائیں جی شیخ رشید صاحب. کسی نے مجھے فون نہیں کیا کہ آپ عمران خان، مجھے کوئی وہ کہتے ہیں جو پرائیویٹ کال، کوئی کال نہیں آئی، کیونکہ وقت سے بہت پہلے میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میری تو خواہش ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو، فیئر الیکشن ہو. حالانکہ انہوں نے مجھے روکا ہوا ہے، روکنے کے باوجود میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جس تیر سے انہوں نے ہمیں مارا ہے ہم اسی تیر کے ساتھ ان کو ماریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہیے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا، جو ہم سے ہونا تھا ہو گیا، اب آگے چلیں. جی میر صاحب، وہ کہتے ہیں جس تیر سے انہوں نے ہمیں مارا ہے، میری خواہش ہے کہ ہم اسی تیر سے انہیں ماریں، اور خواہش یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو. تو اگر آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، حکومت میں دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر کدھر جائے گا انقلاب، جہاد جس کی بات کرتے ہیں؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ابھی تک پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ کرکٹ ٹیم کے کپتان اور کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر کی طرح کر رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ میں یہ بالر جو ہے وہ جب بیٹسمین کو 2-3 باؤنسر مارے اور ایک آدھی گیند اس کی وکھی میں مار دے تو بیٹسمین تھوڑا خوفزدہ ہو جاتا ہے. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ شاید کوئی کمزور سا بیٹسمین ہے، تو اس کو میں ادھر سے باؤنسر ماروں، ادھر سے ایک یارکر ماروں، گیند اس کی وکھی میں ماروں تو اس کے ہیلمٹ پہ گیند لگنی چاہیے، تو یہ پھر جو ہے نا وکٹ سے ہٹ کے کھیلے گا تو یہ کلین بولڈ ہو جائے گا. تو وہ کلین بولڈ کرنے کے چکر میں ہے. ایکچولی ان کا سارا اس وقت جو ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کیا جائے، اس کو بلیک میل کیا جائے، عدلیہ کو پریشرائز کیا جائے، عدلیہ کو بلیک میل کیا جائے، اور جس طریقے سے 2018 میں ان کو حکومت دلوائی گئی تھی اسی طریقے سے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروائے اور اس میں وہی کچھ کرے جو 2018 میں ہوا تھا اور پھر ان کو دوبارہ اقتدار دے دیا جائے. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید انہوں نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی. وہ ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ پاپولر لیڈر نہیں ہے.
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ پبلک سپورٹ تھی، لیکن بھٹو صاحب جو ہیں اگر وہ اس طریقے سے کنفنٹریشن کی سیاست نہیں کر سکے، اگر نواز شریف صاحب کی کنفنٹریشن کی سیاست کامیاب نہیں ہوئی تو عمران خان کی کنفنٹریشن کی سیاست کیسے کامیاب ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کوئی انقلاب نہیں لانا چاہتے، وہ کوئی پاکستان میں یہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست سے ختم ہو جائے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دوبارہ 2018 کا کردار دوبارہ اپنائے اور عمران خان کو پلیٹ میں رکھ کے اقتدار دے دے، تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو آواز۔ مجھے جوائن کیا وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے۔ تارڑ صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا، پہلا سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا آج کا جو فیصلہ ہے وہ آئینی طور پر تو اہمیت رکھتا ہے، لیکن بیرونی سازش کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو بیانیہ بلڈ کیا تھا عوام میں کہ بیرونی سازش ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا یہاں پر، تو اس حوالے سے بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشنز آئی ہیں اس فیصلے میں، جس میں انہوں نے کہا جی کہ مراسلے کا مکمل متن نہیں دیا گیا، اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جو تفصیلی رولنگ ہے ڈیپٹی اسپیکر کی، اس سے پتہ ہی لگتا ہے کہ اسپیکر کے پاس بھی مکمل حقائق نہیں تھے اس حوالے سے، یا ثبوت نہیں تھے بیرونی سازش کے۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کاری ضرب لگی ہے اس بیانیے کو آج کے فیصلے کے بعد؟ بالکل لگی ہے جی، کاری ضرب لگی ہے۔ عوام تو سے پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں، اب وہ بارے سے ہوا نکل گئی، لیکن کیونکہ عدالت کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا، اس کو پلیڈ کیا گیا، انسسٹ کیا گیا کہ رولنگ جو ہے وہ اس لیے ضروری تھی کہ یہ ادروائز ایک بیرونی سازش کامیاب ہو جاتی، اور عدالت نے جب اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تو اس رولنگ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے بارے میں بھی لکھا کہ کوئی ٹھوس شہادت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اور ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جب یہ کیس آرگیو ہوا تھا اور جب یہ ججمنٹ دی گئی تھی، اس کی ڈیٹیلڈ ریزنز اب آئی ہیں، اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، یہ ساری چیزیں ان کی دسترس میں تھی، یہ کیبنٹ کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوئی، یہ کہتے ہیں کابینہ میں بھی ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی ہوئی، لیکن کیونکہ انہیں خود معلوم تھا کہ یہ میٹیریل ایسا نہیں ہے جس کو کہ جوڈیشل ٹچ سٹون کے اوپر ایکریڈٹ کر کے اس پہ کوئی فاؤنڈیشن کھڑی کی جا سکے، تو شاید انڈر لیگل ایڈوائس انہوں نے وہ اس کو روک کے رکھا اس ڈر سے کہ کہیں اس پہ فائنل ججمنٹ نہ آ جائے۔ طاہر صاحب، اس میں جو جسٹس مظہر عالم صاحب کا اضافی نوٹ ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کا راستہ موجود ہے اور یہ پارلیمنٹ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، یا پھر وہ دروازہ کھلا رہنے دے اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کا مستقبل میں بھی۔ تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے بطور وفاقی وزیر قانون؟ بالکل صحیح طور پہ میں سمجھتا ہوں لکھا ہے انہوں نے کہ ایک کہانی بنا کے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک رولنگ پروکیور کی جاتی ہے، اور یہ سب کلوسیو افیئر ہے۔ آپ نے مین ججمنٹ میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ٹائمنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ادھر وزیر قانون کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ تقریر فرمائی، اور اس کے ساتھ ہی بغیر کسی توقف کے ڈپٹی اسپیکر نے بجائے اس کے کہ وہ ہاؤس اوپن کرتے اور فلور پہ ڈیبیٹ کرواتے یہ امریکی سازش والی بات کیا ہے، اور اپوزیشن اس وقت کی جو تھی اس کو موقع دیا جاتا، انہوں نے جھٹ پٹ میں وہ طریقے عدم اعتماد جو ہے اس کو کیا فارغ، اور انہوں نے اسمبلی کا اجلاس روک کر دیا۔ عمران خان صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے جھٹ پٹ ایڈوائز کیا اور ایڈوائز کر دیا کہ قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے، اور صدر مملکت نے بھی بہت صورت کے ساتھ بہت جلدی میں نیشنل اسمبلی جو تھی اس کو تحلیل کر دیا۔ اب دیکھیے یہ ایک پلانڈ اور کلوسیو ایکٹ لگتا ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ نے اب ججمنٹ بھی دی اور یہ کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ بدنیتی پہ مبنی تھا، یہ غیر قانونی اور غیر آئینی راستہ استعمال کیا گیا، اس کے تحت پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی منتخب کردہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا۔
تو الزام دیکھیے پھر اس سے زیادہ سنگین کیا ہوگی، آئین کے ساتھ کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے خلاف طریقے عدم اعتماد کامیاب نہ ہو اور جو حکومت ان ویٹنگ ہے وہ حکومت میں نہ آ سکے. اور کاسٹ کیا دی؟ اسمبلی تحلیل کر دی. وہ تو ہمیں عدالت نے ریلیز کیا نا، یہ تو اپنا کام تمام کر چکے تھے. تو بالکل یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، پھر ڈسکشن ہونی چاہیے. ہاں سیاسی مسلط کے تحت اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ملک میں فضا ایسی رہنی چاہیے اور جو سیاستدان ہیں ان کی غلطیوں سے سبق وہ خود سیکھیں اور عوام ان کو سبق سکھائیں اور عوام فیصلہ کرے کہ ان کا مقدر کیا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر پیورلی آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو میری رائے میں یہ مقدمہ بالکل بنتا ہے، اس پہ ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ یہ سارے حقائق جو ہیں یہ عدالت کے سامنے آئیں، اس خصوصی عدالت کے سامنے، اور وہ ان حقائق اور شہادتوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، بجائے اس کے کہ یہ سارا تاریخ میں یہ چہنے گوئی ہوتی رہی کہ آیا یہ آئین شکنی تھی یا نہیں تھی. اب تو کیونکہ عدالت نے بھی کہہ دیا کہ آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، قانون توڑا گیا ہے، قومی اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ غیر آئینی ہوئی ہے اور وہ بدنیتی. لیکن فواد چوئی صاحب کا بھی آج کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا طاہر صاحب، جس میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں رسے کم پڑ جائیں گے جتنے لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگانا پڑے گا. ان کا مطلب یہ ہے کہنے کا. مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ عمران خان صاحب تو ملک میں انقلاب لانے کا نعرہ لگا کے حکومت میں آئے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی اور انصاف ہوگا سب کے لیے اور کسی سے رعایت نہیں کی جائے گی. اگر انہیں یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ گلے زیادہ ہیں اور پھندے کم ہیں اور آئین بار بار توڑا گیا ہے تو بیسٹ ٹائم تھا، ان کے پاس میجورٹی بھی تھی، وہ حکومت میں تھے، 3 صوبوں میں بھی ان کی حکومت تھی، انہیں یہ کرنا چاہیے تھا. آج جب ان کے اپنے خلاف ایک اسٹرکچر پاس ہوا، جب ان کے اپنے خلاف ایک اعلیٰ ترین عدالت کا جو ملک کی موقت ترین عدالت ہے اس کا فیصلہ آیا، آج جب ان کی چوری پکڑی گئی اور اس سے عدالتی مہر ثبت ہو گئی، تو آج انہیں کیوں یاد آیا کہ یہاں پہ گلے بہت زیادہ ہیں اور رسیاں کم ہیں؟ یہ اسے ہم آفٹر تھاٹ کہتے ہیں. ان کے پاس حکومت تھی 4.25 سال کے لیے، اگر ان کے ساتھ ایسے مقدمات، ان کے سامنے ایسے مقدمات تھے تو انہیں پروسیڈ کرنا چاہیے تھا. اور یہی واحد رستہ ہے اس ملک میں نظریہ ضرورت دفن ہو اور آئین کی بالادستی. بہت شکریہ اعظم نذیر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آواز. تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے پیٹرول کی قیمت میں 18 روپے 50 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 40 روپے 54 پیسے کمی کا اعلان کیا. میرے ساتھ ہیں ایکسپرٹ عابد سلیری صاحب. سلیری صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وزیر اعظم پاکستان کا اعلان ہے تھوڑی دیر پہلے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی دور رس بھی امپیکٹ ہوگا، اثر ہوگا؟ اور یقینی طور پہ کچھ لوگ اس کو ضمنی انتخاب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں میں جو کمی واقع ہوئی ہے یہ اس کی وجہ سے ہے اور اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ ضمنی انتخاب سے اس کا تعلق ہے؟ قیمت ہے وہ $120 سے $98 پہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے. برنٹ 94 تک چلا گیا تھا. وہاں سے کوئی $22 پر بیرل کا جو ایک کشن ہے وہ حکومت کو ملا ہے. IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ اور اس کی جو پرائر کنڈیشن ہے وہ حکومت پورا کر رہی ہوں گی. اور جو ایک پرائر کنڈیشن ہے وہ ہے 5 سے 10 روپے، 5 روپے پیٹرول پہ اور 10 روپے ڈیزل پہ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہر مہینے، تاکہ اس کو 50 روپے پر لیٹر تک دونوں کو لے کے آیا جائے. تو اب یہ جو ایک ڈپ آیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو حکومت نے ریلیف کا اعلان کیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ قیمتیں سسٹین رہتی ہیں تو حکومت ایز لانگ ایز کہ وہ PDL بڑھا سکے وہ تیل کی قیمتیں ملک کے اندر سٹیبل رکھ سکتی ہے اگر عالمی سطح پہ یہ قیمتیں کم رہتی ہیں. ادروائز ان میں اضافہ جو ہے وہ دوبارہ سے ناگزیر ہو جائے گا، کیونکہ پرائر ایکشن جو ہے وہ تو بہرحال پورا کرنا ہوگا IMF کے ساتھ. تو یہ تو پھر عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے رشیا اور یوکرین کے مابین جو صورتحال ہے. اگر وہ
ख़राब होती है तो इसका मतलब है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में दोबारा इजाफा होता है, तो फिर दोबारा यहाँ पे भी हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। लेकिन जब तक ये आलमी मार्केट में कीमतें नीचे हैं, इसका मतलब है तब तक ये रिलीफ अवाम को मिला रहेगा। लेकिन जो महंगाई हो जाती है एक दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ, क्या उसमें भी आपको लगता है आने वाले दिनों में कोई कमी वाक़या होगी इस फैसले के बाद? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कमी वाक़या होगी, बल्कि थोड़ा सा ये एंटिसिपेटरी रिलीफ है। आज हम जो पेट्रोल आज रात को डलवा रहे होंगे, ये वो पेट्रोल है जो कि तकरीबन 6 हफ्ते पहले इंपोर्ट हुआ, यानी 6 हफ्ते पहले की जो कीमत थी उस पर डलवा रहे हैं आज। तो जाहिर है कि जो भी चीज़ें इस वक्त आप मार्केट में ले रहे होंगे, कल से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि कल हर चीज़ की कीमत कम हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अक्सर लोगों ने अपनी जो सामान जो ट्रेडिंग कमोडिटीज़ हैं वो पहले से बाई की होती हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकती है जो कि हुकूमत अगर अच्छी तरह से गवर्न कर सके कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं इनमें कमी लाई जा सकती है, क्योंकि इनको तो कल से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर हम समझे कि दाल अभी जो कीमत कम हुई है जी, तो सुलेरी साहब अभी जो कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है, इस कमी के बावजूद अभी भी लेवी तो चार्ज किया जा रहा है पेट्रोल पे अवाम से। देखिए, हाँ, सुबह जो हम आज रात 12 बजे के बाद जो पे कर रहे होंगे उसमें लेवी होगी। हुकूमत ने थोड़ी सी एंटिसिपेशन में कीमतें कम कर दी, लेकिन लेवी तो बहरहाल होगी। अब जो पेट्रोल की जो डीजल की जो नई आपको कीमतें फरोख्त मिलेगी वो 236 रुपए के लगभग है, पेट्रोल 230 है और उसमें लेवी शामिल है। और 1 अगस्त को इस लेवी में मजीद 10 रुपए बढ़ने हैं, 5 रुपए और 10 रुपए का इजाफा होना है। और उस 1 अगस्त वही एक प्रायर एक्शन IMF के प्रोग्राम का, अगर उस वक्त तक आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमतें मजीद कम होती नजर आ रही हुई तो हुकूमत इन कीमतों को शायद ना बढ़ाए, वरना ये कीमतें जो हैं प्रोपोर्शनली आपको बढ़ी हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आबिद सुलेरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है, ये यकीनी तौर पे इसी वजह से हुआ कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में कमी वाक़या हुई है, और अगर यही ट्रेंड रहता है तो रिलीफ उस हिसाब से हुकूमत का फैसला ये है कि अवाम तक पहुँचना चाहिए, और अगर वहाँ पे कीमतें दोबारा बढ़ जाती हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरा ख्याल नहीं कि ज़िमनी इलेक्शन से इसका कोई ख़ास ताल्लुक है, और जो कुछ लोग जोड़ रहे हैं कि जी ज़िमनी इंतखाब के बाद दोबारा कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा, ये सिर्फ वक्ती तौर पर रिलीफ है। तो खैर आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अब ज़िमनी इलेक्शन भी बिल्कुल सर पे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।